बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ईरान जो है उसके लड़ने या मज़ाहमत की सलाहियत का ताल्लुक शख्सियात के साथ नहीं है, बल्कि जब तक ईरानी जो है वो ख़ुद अपने तौर पर बददिल होकर या किसी वजह से हथियार डालने का सोच नहीं लेते, उस वक्त तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। एक चीज़ जो मैं मिस आउट कर गया कि जो खिलौना नेतन्याहू के अकब में मौजूद था, ये खिलौना उन्होंने पकड़कर इससे पहले भी कुछ वीडियोस की हैं और उनके गालिबन पोते को ये किसी ने गिफ्ट किया था। एक बग्स बनी है, खरगोश है, जिसने सुपरमैन का लिबास पहना हुआ है। उसको बड़ा टेक्निकली प्लेस किया गया है उस वीडियो में, ये बताने और ये दिखाने के लिए कि ये नेतन्याहू ही है, ये वीडियो भी असल है। हालांकि ये सब कुछ भी एआई से किया जा सकता है। ये नेतन्याहू की कहानी थी। अब हम आ जाते हैं कि जो ईरान है, ईरान की गैस फील्ड पारस के ऊपर, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, उसके ऊपर हमला किया गया जनूबी ईरान में। और उसके बाद जो पासदाराने इनकलाब हैं, उन्होंने बड़ी क्लियर वार्निंग दी थी कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को। और हैरान कुन तौर पर पासदाराने इनकलाब अभी तक जो दावा करते या जो करने का अज़म का इजहार करते नज़र आ रहे हैं कि हम फलां जगह हिट करेंगे, हमारी इस चीज़ को हिट किया जाएगा, तो हम इस चीज़ को हिट करेंगे। जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालीबाफ, मैं आगे चलकर उनका बयान जो है या उनका जो ट्वीट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि ये आई फॉर एन आई है, कि आँख का बदला आँख, जान का बदला जान। हमारी जिस चीज़ को निशाना बनाया जाएगा, हम जवाब में दूसरी तरफ उसी चीज़ को निशाना बनाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ये एक सवाल, बड़ा ही अहम सवाल है कि आखिर ईरान इन ममालिक पर, मुसलमान ममालिक पर, अपने पड़ोसी ममालिक पर जो हमले कर रहा है, उसकी एक जस्टिफिकेशन तो ये है कि वहाँ पर फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, और ईरान में ईरान के मुताबिक, ईरानी दावे के मुताबिक और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, अमेरिका इन अड्डों को इस्तेमाल करके ईरान में मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनको निशाना बना रहा है, उनकी फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, और ईरान जवाबी कार्रवाई जो है वहाँ पर कर रहा है। लेकिन अब इनके ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना, उसके ऊपर पासदाराने इनकलाब ने जो बयान दिया वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स होती हुई नज़र आ रही हैं। जो शहजादा फैसल बिन फरहान हैं, उन्होंने जो बयान दिया है ईरान, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, उससे ये आपको अंदाज़ा होता है कि जंग अब उसका फैलाव बाकायदा तौर पर नए फरीकों के साथ जो है वो इस फैलाव को मुमकिन तौर पर ये कहा जा सकता है कि ऐसा होना अब मुमकिन है। और अगर सऊदी अरब इस जंग में कूदता है तो फिर पाकिस्तान के हवाले से अहम तरीन सवालात सामने आ जाएंगे। पासदाराने इनकलाब ने जो है वो वार्निंग दी कि ईरानी फोर्सेस जो हैं, जब उनकी गैस फील्ड को निशाना बनाया गया, पारस गैस फील्ड को, कि हम अब जो खलीजी ममालिक हैं, हमारे नेबर्स हैं, उनका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये बयान दिया गया। एग्जैक्टली कोट एंड कोट उनकी तरफ से कहा गया, वी वॉर्न यू वंस अगेन दैट यू मेड अ बिग मिस्टेक इन अटैकिंग द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक, द रिस्पॉन्स टू विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। कि उसको जो हमारा जवाब है अब उसका आगाज़ होने जा रहा है, और फिर वो हो गया। और फिर साथ ही ये वार्निंग भी दी गई है कि इफ़ इट इज़ रिपीटेड अगेन, ये दोबारा किया जाता है तो आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मज़ीद हमले किए जाएंगे, और आपके इत्तहादियों के गैस और ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जाता, उस वक्त तक हमारे हमले जारी रहेंगे। और हमारा आज रात को हमला नहायत ही खौफनाक होने वाला है। ये उस रात की बात कर रहे हैं हम, जो उस रात को गुजार कर 19 मार्च जुमरात की सुबह में आपसे मुखातिब हूँ। और फिर जो अब ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही हैं, ईरान ने कंफर्म कर दिया है ये कि जो उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं इस्माइल खतीब, उनको भी शहीद कर दिया गया है गुज़श्ता रात होने वाले हमले में। जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनकी तरफ से पैगाम आया है कि जो क्रिमिनल मर्डरर्स हैं, जो ये असैसिनेशंस कर रहे हैं, उनको कीमत अदा करनी होगी
اپنے ان اقدامات کی۔ اب آ جاتے ہیں ڈائریکٹلی سعودی عرب کے FM جو ہیں فورن منسٹر، انہوں نے کہا کہ ایران ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، ایران جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور آگے چل کر ہم یہ بھی بات کریں گے قطر نے جو ہے وہ ایران کے کون سے ڈپلومیٹس ہیں ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کرتے ہوئے 24 گھنٹوں میں قطر چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ فیصل بن فرحان ال سعود جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایران کا حملہ ہے سعودی عرب کی انرجی فیسلٹیز پر، اب یہ ایک بلیٹنٹ، ایک کھلی کوشش ہے ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ ہم اب کسی طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کو کنونس کریں کہ وہ ایران کے اوپر حملے روک دیں۔ یہ کہا گیا ہے سعودی عرب کے فورن منسٹر کی طرف سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے انٹرسیپٹ کیے ہیں 4 بیلسٹک میزائلز جو ریاض کی طرف اسی وقت لانچ کیے گئے جب ریجنل اور اسلامک فورن منسٹرز کی میٹنگ سعودی عرب کے دارالحکومت میں ہونی تھی۔ شہزادہ فرحان بن فیصل ال سعود نے کہا کہ فار می اٹ واز کلیئر، میرے لیے یہ بہت واضح ہے کہ آج کا جو اٹیک ہے اس کی ٹائمنگ ہماری اس میٹنگ کے ساتھ میچ کی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ہمیں ڈرایا جا سکے، ہمارا جو ہے وہ ایران کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ ایسا کرنے سے باز رہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہ گھبرائے ہیں نہ ہم ڈرے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو ایران ہے وہ ہم اب کنونس ہو چکے ہیں کہ وہ ہمارا ایک لیجیٹمیٹ پارٹنر نہیں ہو سکتا اگر وہ اس طریقے سے بیہیو کرے گا۔ ہمارا جو ٹرسٹ ہے، ہمارا جو اس وقت ایران کے اوپر ٹرسٹ ہے وہ مکمل طور پر شیٹر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایران جو سعودی عرب کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو ایران کی طرف سے ہمارے اوپر ہونے والے حملے ہیں اس کے خلاف ہمارا جو صبر ہے وہ لامتناہی نہیں ہے، لامحدود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اب اس جنگ میں حصہ دار بن سکتے ہیں اور ایران کے اوپر جوابی حملے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ریزروز دا رائٹ ٹو رسپونڈ ٹو دی ایرانین اٹیکس۔ اب یہ ایرانین اٹیکس کو رسپونڈ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، ٹرسٹ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹلی شیٹر ہو چکا ہے۔ ایران کی جو جسٹیفیکیشنز ہیں انہوں نے کہا اپنے نیبرز کو ٹارگٹ کرنے کی، وہ ان کنونسنگ ہے۔ دوسری طرف ایران ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ سعودی عرب میں جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے وہاں پر اور دیگر کچھ جگہوں پر ہونے والے حملوں میں اس کے 5 جہاز ڈیمیج ہوئے ہیں، اور ان کو معمولی ڈیمیج کہا گیا اور ری فیولنگ کی جا رہی تھی۔ اب ری فیولنگ کے لیے کون سے طیاروں کی ری فیولنگ کے لیے یہاں پر طیارے موجود ہیں؟ وہ سب کو معلوم ہے کہ جو B-1 لانسرز ہیں، B-52 ہیں، اسپرٹ بامبرز ہیں، جو ان کے بنکر بسٹر بام 5000 پاؤنڈ وزنی بم ایران پر برسائے گئے ہیں، ان کو مڈ ایئر ری فیولنگ کے لیے جو جہاز ہیں، اگر خود کنفرم کر رہا ہے امریکہ، پھر ساتھ میں امریکہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ جو ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا وہاں پر CIA اسٹیشن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ پھر CIA کے آپریٹیوز موجود ہوں گے۔ تو یہ وہ ہیں نکات جن کو ایران بنیاد بنا رہا ہے کہ ہمارے حملہ کرنے کی وجوہات یہ ہیں، لیکن جو سعودی عرب کے فورن منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ اب کوئکلی ذرا گو تھرو کریں گے کہ گزشتہ 30 گھنٹوں میں ڈاکٹر علی لاریجانی کی شہادت سے بعد سے اب تک جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ غالباً ایران جو ہے اس کی قبر ٹوٹ چکی، اس کے حملہ کرنے کی صلاحیت، ان کا چیف جو وار اسٹریٹجسٹ تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو ایران جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کر پائے گا، بلکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری جو مین پریورٹی ہے اس ایران کانفلکٹ میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گلف ممالک ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، وہاں پر گلف ریجن میں ایران کے حملے رک جائیں۔ کویت کی گرینڈ ماسک میں عید الفطر کی نماز جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ جو اس وقت مین ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر 2 ریفائنریز اس کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ ان پر اٹیک ہو چکا ہے۔ GCC کی طرف سے بیان آتا ہے کہ قطر کی جو راس لفان انڈسٹریل سٹی ہے اس کے اوپر حملہ قابل مذمت ہے۔ ساتھ ہی جو مزید اس تمام منظرنامے میں صورتحال سامنے آ رہی ہے، عراق میں کتائب حزب اللہ
وہ اپنی شرائط سامنے رکھ دیتی ہے کہ ہم کس صورت میں اپنے حملے جو ہیں وہ روکیں گے، کہ بیروت میں سیز فائر کیا جائے، اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ جو بمبارڈمنٹ کیمپین ہے لبنان کے دارالحکومت پر اس کو فوری طور پر روک دے، ریزیڈنشل ایریاز جو ہیں ان کی پروٹیکشن انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بغداد میں، عراق کے دیگر پروونسز میں جو سٹرائکس کی جا رہی ہیں رہائشی علاقوں پر، ان کو روک دیا جائے، اور جو انٹیلیجنس پرسونل ہیں، CIA کے جتنے بھی ایجنٹس ہیں، وہ صرف کردش ریجن ناردرن عراق میں آپریٹ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ بغداد میں سفارت خانے میں رہیں، باہر اگر موجود رہیں گے تو ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ پھر میکرون کا رابطہ ہوتا ہے، ایمانوئل میکرون کا ڈونلڈ ٹرمپ سے اور قطر کے امیر سے راس لفان اٹیک کے بعد۔ راس لفان جو ہے وہ سب سے بڑا LNG ٹرمینل ہے، اور اب ظاہر ہے کہ LNG آئل، کروڈ آئل، گیس، اس ساری کی سپلائی جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑی برے طریقے سے متاثر ہو چکی ہے، اور یہ گزشتہ 30 گھنٹوں میں جو حملے ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا، اور اینالسٹ جو ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ جو پاسبل انٹرلوکیوٹرز ہو سکتے ہیں ان کے اوپر حملے ہوں، آئل اینڈ گیس کے اوپر کے انفراسٹرکچر پہ حملہ کر کے ایران کو ابھارا جائے، جواب میں ایران جو ہے وہ خلیجی ممالک پر حملے کرے، اور ہر ممکنہ طور پر وہ ملک جو اس جنگ میں ایک انٹرلوکیوٹر کا یا درمیانی راستہ نکالنے کا، جنگ بندی کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اس کو بھی اس میں پارٹی بنا دیا جائے۔ اور سعودی عرب اگر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے تو اس صورت میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دو طرفہ معاہدہ موجود ہے، دفاعی معاہدہ، اس کے تحت یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیا اپنے گڈ ڈپلومیٹک آفیسز استعمال کر کے اس جنگ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا سکتا ہے، یا پھر پاکستان کو مجبوراً اس کا حصہ بننا پڑے گا۔ دیٹ از آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز جن کو آنے والے دنوں میں جس کا جواب جو ہے وہ سامنے آنا ہے۔ ایران کے جو جوابی حملے ہیں خاص طور پر تل ابیب میں، اس کے حوالے سے اس میں بڑی شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور تل ابیب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ جو بین گورین ایئرپورٹ ہے فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کے نام پر، وہاں پر کچھ طیارے ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل اپنے نقصانات کم بتاتا ہے، انہوں نے 5 طیارے جو ہیں وہ کنفرم کیے ہیں، اور ان کو پرائیویٹ جیٹس جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اب وہ ایگزیکٹلی پرائیویٹ جیٹس تھے یا کیا، وہاں پر وار ٹائم رپورٹنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی بہت زیادہ قدغنے ہیں، وہ رپورٹ نہیں کر سکتے، وہ ڈیمیج اور وہ تباہی نہیں دکھا سکتے۔ اس کے باوجود تل ابیب کی بہت ساری ویڈیو فوٹیجز، کنفرمڈ ویڈیو فوٹیجز سامنے آ چکی ہیں کہ وہاں پر جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کس طریقے سے ناکام ہو چکا ہے، کس طریقے سے شہری علاقے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی طرف سے، عمارتوں کی تباہی کے مناظر، پراپرٹی کے ڈیمیج کے مناظر، گاڑیوں کی تباہی کے مناظر، اور پھر ان کے ڈیمیج کلیمز جو کیے جا چکے ہیں، وہ اس کی تعداد اب 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ جو اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اوپر مزید ڈرون اور میزائلز لانچ کیے گئے ہیں مشرقی ایران کی جانب سے، ساتھ ہی یہ وارننگز اب ایکسپرٹس کی طرف سے آ رہی ہیں کہ اب شارٹیجز ہونے والی ہیں۔ جو راس لفان جو آئل جو انفراسٹرکچر ہے، جو پورا انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پر LNG کے ٹرمینلز موجود ہیں، اس پر اٹیک کے بعد بڑی ایکیوٹ شارٹیج جو ہے LNG کی گلوبلی وہ ہونے جا رہی ہے۔ ابو ظہبی کی حبشان گیس فیلڈ جو ہے فیسلٹی، اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر انٹرسیپٹ تو کر لیا گیا میزائل، لیکن اس کا ملبہ گرا ہے اور کہیں بھی آگ بھڑک سکتی ہے۔ ایسے انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں محمد باقر کالباف، انہوں نے کہا ہے کہ اب نیو لیول آف کنفرنٹیشن ہیز بگن، کہ اب لڑائی جو ہے اس کا ایک نیا لیول جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو حملے ہیں ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر، وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی شکست کو چھپا سکیں امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ اب آنکھ کا بدلہ آنکھ کی جو ایکویشن ہے وہ ان افیکٹ آ چکی ہے۔ ایک نیو لیول آف کنفرنٹیشن جو ہے دیٹ ہیز بگن۔ ایک اور انہوں نے کہا کہ ریولوشن، اب ایک اور انقلاب ایران میں آ چکا ہے،
اور اس وقت ایران کی سڑکوں پر آ کر دیکھیں، اور خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا نے، انڈیپینڈنٹ میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ لاکھوں لوگ تہران کی سڑکوں پر ڈاکٹر علی لاریجانی اور ان کے کمپینینز کی جو نماز جنازہ ہے اس میں شرکت کے لیے آئے. جس قسم کے وہ نعرے بلند کر رہے تھے وہ دیدنی تھے، لوگ رو بھی رہے تھے، لوگ غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے، اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی جاری تھی، اور اپنی آرمڈ فورسز اور اپنی ریاست کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو محمد باقر کالباف نے کہا کہ ایران سو رہا تھا، آپ نے ایران کو جگا دیا ہے، اب ایک طوفان اٹھے گا. تو یہ ہے وہ منظرنامہ جو ڈاکٹر علی لاریجانی کی شہادت کے 30 گھنٹے کے بعد ہمارے سامنے ہے. سائیڈ بائی سائیڈ کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر جو آبنائے ہرمز ہے اس کا قبضہ چھڑانے کے لیے پہلی سیریس اٹیمپٹ ہوئی ہے. اس اٹیمپٹ کا کیا نتیجہ نکلا اس پر بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.